بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد Amma ba'd, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who gave us life, in which we were able to achieve the best of all places as far as creations are concerned. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the potential to be able to become the best of His creations. The people, my younger brothers who were 7, 8, 9, 10, or 5 or 6 years old, I've told you this before, that you are probably, chances are more that you'll be able to see the government of the 12th Imam. Because you have 40, 50, 60 more years of life, maybe more or less. A person like myself, maybe another 20, 25 or less. But you have more chances. The way that the world has become, Imam is going to come, he's going to come soon. The chances of him being here while you are our age, younger or older, are greater. So you have actually a lot more responsibility. We do as well, but you have a lot more responsibility on your shoulders. Okay? So if you can try. You guys seen the Olympics? Do you guys see the Olympics? Anybody? No, you don't see the Olympics. I thought maybe Olympics would I could give you the example. Okay. Any sports you guys have seen? Basketball, soccer, basketball. Basketball, yeah, basketball. The people who play basketball, in which age do you think they start playing basketball? Majority of these people who started playing basketball, they probably started around 6 or 7 years of age. They started playing, they became better at it, the parents kept supporting, they became teenagers, they started joining some leagues, they went through school, high school team, somebody saw that they had potential, they recruited them, and then so forth, and they became the stars of NBA today, making ridiculous amount of money which they don't deserve, but the way people are, the way their fans are, they're maybe, I don't want to say too much, but don't want to offend any fans, but it doesn't make sense in this world that we live in that more than 1 billion people should live $1 or less a day, or 165 million under 50 cents. And somebody who can throw the ball into a basket should make millions of dollars, and these people should go hungry. That's the difference. You know why people have done that? Why the sports and so forth is there? It's like, how when
in the house there you have elders who are sitting there and talking about elder stuff, right? They are talking about the stuff that they want to talk about politics or whatever the case happens. They tell you, the kids, or they used to tell us, go outside and do what? Play. And let us discuss that. What? बड़ों वाली बातें हमें करने तो आप बाहर जाके खेलो. ये कहते होते थे this use. Probably now too they say to you that, can you go outside and play while the elders can talk, right? So these sort of basketball and other sports that they have made is for the elders to do what they have to do and the kids to keep them involved in the sports. That the politics can be discussed among the elders. What is going to happen can be discussed among the elders. And you, as the 98%, you go out and play. Let us 2% of the world discuss what we're going to do with you. So they will get them involved in basketball and baseball and everything else, and then these elders once in a while will go to the baseball pitch and throw a ball, just one pitch, and then go home. And then they are doing the elder stuff and the kids are playing and watching the basketball happen. तो अक्सर में बच्चों को जो कंट्रोल करना है या क्राउड को जो कंट्रोल करना है वो यही है कि आप उनको खेल कूद में लगा दें, बच्चों की तरह वो खेलते रहेंगे और आप उनको कंट्रोल करते रहेंगे ताकि उनका शऊर ही ना बढ़े. शऊर नहीं बढ़ेगा तो ज़ाहिर है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं देंगे तो आपने जो करना आप उनके साथ कर सकते हैं. तो ये जो आप सारे स्पोर्ट्स और मीडिया और हॉलीवुड और ये सारा कुछ देखते हैं बेसिकली सरगर्मी के लिए कि इन लोगों का शऊर ना बढ़े, ये सोचे ना, ये ऐसे लगे रहें. तो आप देखिए हाल ये है कि वो जो मैं बच्चों को ओलंपिक्स की एग्जांपल देना चाह, I'm gonna come back to you guys. मैं बच्चों को एग्जांपल देना चाह रहा था. वो उसी ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने जाके पूछा कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें. वो जितने ब्रिटिश थे वहाँ पे वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं बता सके. कोई कैन रीड करके उन्होंने एक नाम रखा और ये पता नहीं स्टीवन हार्पर जो भी है इसका नाम रखा. उन दोनों में से सब कैन रीड कही जा रहे थे, किसी एक ने स्टीवन हार्पर नहीं. यानी जो हाल है दुनिया का वो अपने कोने के अंदर मगन है, अपने जगह पे जो है वो अपने सुबह वो अपने गए काम पे गए, उधर उनको सरगर्म रखा, दिमाग को माउफ कर दिया. घर आए तो आगे कहा कि चलो बास्केटबॉल देखो, बेसबॉल देखो, क्या है ये अपना मूवीज देखो, कर करा के वो तक बेचारा हार के 12-1 बजे जो है वो सो गया. अब उसे क्या किधर सोचने का मौका मिलेगा कि कोई जाके वो देख ले कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है. किधर उसको टाइम मिलेगा कि जाके न्यूज में देख ले कि कनाडा के अंदर कंट्री भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं. उनसे जब वो अत्ता ये स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया, वो कहते हैं कि वो कैनेडियन एस्किमोस, उन्होंने पूछा कि क्या नाम होगा टोरंटो में पुलिस को, कहता कैनेडियन एस्किमोस. ये हाल है लोगों का ना. वो क्यों हाल है कि जो बड़े हैं उन्होंने बच्चों को खेल कूद में लगा दिया ताकि बड़े अपना काम करें, बच्चे अपनी खेल कूद में लगे रहें. So if you are going to grow up just like that, the chances of you making a difference in this world are basically next to nil. And for you to be able to become part of the army of the 12th Imam are next to nil. So it's up to you guys if you want to, try not to get involved with these sort of plays. And you see, like right now I'm talking, there are some people, for example, on the phone playing games. This is exactly what has done to us. It has been done to us. Living this culture, this has been done to us. And the chances of us coming out of this is completely, the odds are very, very little. Unless and until you are really, really strong, your conviction very strong, your faith was very strong, maybe you will come out. Otherwise, you are stuck in the same rut as everybody else is.
And all of these things about religion and all of this is just going to be on a sideline. Just like the Christians, they go to the church to get rejuvenated so that they can work properly and go run after the money that they are running after. Just like that, you're going to be those individuals who will go to the centers to rejuvenate yourselves so you can go and run after money and all the materialistic things. That's all there's going to be. Unless and until you decide that no, this is not what I'm going to do. Imam is in occultation for how long now? Almost 1200 years. We say 1200 years so easily. It just flows out of our tongue. 12 centuries. 12 centuries. 100 years multiplied by 12. In 1200 years, how many generations do you think have come and gone? I don't know, Mom, just ask. How many generations do you think? In 1200 years, how many generations? 4 generations times 12, 48? Chalo, I don't know. Let's just, for the sake of how long is one generation? 60 years? 100 years? 200 years? 2 generations? Chalo, we'll take just the regular figure of, let's say 15 generations. You can do the math later on. 15 generations have passed. If in those 15 generations there were individuals who decided that they are going to make a difference and change this world, who are going to become the true slaves and followers of the 12th Imam, who were not happy with the system and the condition that they lived in, who were not happy with the society and the culture that they lived in, who wanted to make a difference, who wanted to become the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, do you think it would have taken 15 generations and still Imam is not here? If even one generation had decided that we want Imam, other than that there is no life. There's no breathing, there's no eating, there's no sleeping, there's no living, there's nothing. We have nothing if we don't have the Imam. There's no job, there's no money, there's no wife, there's no kids, there's no games, there's nothing at all. No centers, no religion, nothing. Everything that we have is nothing. ہر ایک چیز کو کیڑا لگا ہوا ہے. آپ پھل اٹھاتے ہیں نا, پھلوں میں سے آپ چنتے ہیں کہ کون سا اچھا پھل ہے, اچھا پھل نکالتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ سارے کے سارے پھلوں کے اندر کیڑا لگا ہو, کیا ہے آپ کے پاس؟ نہ اس بیچنے والے کے پاس کچھ ہے اور نہ وہ جو خریدنے والا اس کے پاس کچھ ہے. اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ اپنی کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں اگر آپ کو کیڑا نظر نہیں آتا نا تو یہ مشکل ہے. کسی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا خراب ہو رہا ہے اندر سے, صحیح نہیں رہے گا. یہ ہماری حالت ہے, اور ہم اتنے سکون سے بیٹھیں کہ کوئی نہیں, امام اگر آتے ہیں فرائیڈے کو تو ٹھیک ہے, نہیں آتے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے تو کام چل رہے ہیں, ہماری آرگنائزیشن چل رہے ہیں, ہمارے سینٹر چل رہے ہیں, ہمارا رمضان چل رہا ہے, محرم سفر چل رہا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے. کیا ہے میں اگر آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ساری چیزیں فاسد ہوئی ہوئی ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی, کوئی چیز آپ کے پاس سالم نہیں ہے.
ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، اس طرح بھی کوئی نہیں. کتنے اب یہ بات یہاں پہ چل پڑی، البتہ یہ کہ جائیں گے واپس موضوع پہ. کتنے تھرسڈیز ایسے ہیں، ہاؤ مینی تھرسڈیز یو گائز ہیو سلیپٹ اینڈ کنسیڈرڈ دیٹ ان دی مارننگ امام از گوئنگ ٹو بی دیئر. کتنے شب جمعہ آپ سوئے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کل امام آ جائیں گے کہ جمعہ ہے؟ کتنی؟ اور ابھی بھی کیونکہ ہم نے آپ کو تذکر دیا اور اپنے آپ کو تذکر دیا، ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو آپ کے پاس ذہن میں آ کہ ہاں کل جمعہ ہے، ہو سکتا ہے امام آ جائے. ہم بھول چکے ہیں، ہم اس امام کو اسی طرح سے بھول چکے ہیں جس طرح سے ہم باقی کے ائمہ معصومین کو بھول چکے ہیں. ہاں ہے کوئی وہ امام رضا علیہ السلام مشہد کے اندر، جب بیمار ہوں گے، جب کینسر وغیرہ آئے گا، کوئی بلڈ پریشر پرابلم، کوئی ہارٹ کا پرابلم، کوئی ہارٹ اٹیک ہوگا، کوئی اس طرح کے مسائل، کوئی فالج ہو جائے گا، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا، ہم جائیں گے امام کے پاس، جا کے ان کی ذریعے سے لپٹ کے اپنی شفا پا لیں گے. یا کبھی اگر خدا نے موقع دیا، ہمارے پاس ٹکٹ ہوا تفریح کے لیے، ہم جانا چاہیں گے، تھوڑا سا یہ کہ سینری بدل جاتی ہے اور یہ کہ تھوڑا روحانی طور پہ بندے کو طاقت مل جاتی ہے، ثواب مل جاتا ہے، ہم پھر جائیں گے، مشہد جائیں گے. اس کے بعد کیا؟ اگر ہوا تو یہ جو نمازیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، امام کو سلام کر دیں گے. ورنہ کیا ہے آپ کی زندگی میں امام رضا علیہ السلام کہاں پہ؟ اور جب ضرورت پڑی تو ان کی طرف رجوع کے، ورنہ بھولے ہوئے ہیں. امام کے ساتھ بھی یہی حال ہے. 15 شعبان آیا، عریضے لکھنے ہوئے کہ ٹائم ہے تو لکھ دیا بھائی جی مجھے یہ چاہیے، پھر بھول گئے. اور کسی نے اگر دعائے امام زمان علیہ السلام پڑھا دی تو پھر یاد آ گئے امام. اگر کسی نے عجل فرجہم کہہ دیا تو پھر امام یاد آ گئے. ورنہ کہاں ہیں دن میں، کیا انسان سوچتا ہے. اگر میں آپ کو یہ بات کہوں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ انسانیت کے لیے جس طرح سے آکسیجن ضروری ہے اس کی زندگی اور بقا کے لیے، اسی طرح سے امام کا ظہور انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے. ورنہ انسانیت یہ سب ختم. آپ کو دیندار حیوان نظر آئیں گے، انسان نظر نہیں آئے. یہ بہت دیکھیں، ہم انسان کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امام علی بھی علیہ السلام بھی انسان تھے اور میں بھی انسان ہوں. یعنی کیا؟ مجھے شرم نہیں آتی اپنے آپ کو انسان کہتے ہوئے؟ کس صف میں کھڑا کر رہا ہوں اپنے آپ کو؟ علی بھی انسان تھے، میں بھی انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ انا بشر مثلکم، وہ بھی انسان میں بھی انسان. یعنی کیا؟ یہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں برا انسان ہوں، وہ اچھے انسان تھے. میں ناقص ہوں، وہ کامل تھے. یعنی کیا؟ یا تو آپ انسان ہیں یا نہیں ہیں. انسان پھر خدا کے نزدیک ہونے کے درجات ہو سکتے ہیں. ایک انسان اس حد پہ پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پہ کیا اس کے اور خدا کے درمیان میں کوئی فاصلہ اتنا نہ رہے. کانا قاب قوسین او ادنا، وہ والا حال ہو سکتا ہے. یعنی یا تو انسان ہے یا نہیں ہے. ہم کہیں جی وہ بھی انسان ہے، اب میں بھی انسان. یعنی کیا؟ نہیں، یا تو ہم انسان ابھی پہلے تو بات یہ کہ پہلے تو انسان بنے، پہلے انسان بنے، اس کے بعد پھر وہ درجات ہیں تقویٰ کے. اور انسانیت کے لیے امام کا ظہور اسی طرح سے ہے جیسے انسان کے لیے کیا ضروری ہے، آکسیجن. نہیں ملے گی تو انسانیت نہیں. آپ کو حیوان تو مل جائیں گے، انسان
نہیں ملیں گے. دیندار حیوان مل جائیں گے, دیندار کیا کہتے ہیں حیوان پولیٹیشنز مل جائیں گے, حیوان سب کچھ مل جائیں گے, انسان نہیں ملیں گے. اگر انسان ملیں گے تو بہت کم ہے, آپ کو بہت نادر دیکھنا بہت ہوگا. کہ چلیں اب یہاں سے ہم اپنا ریویو شروع کرتے ہیں. ریویو آپ کو یاد ہے کہ ہم بات لے کے گئے تھے کدھر, حضرت آدم, یعنی اتنا پیچھے لے گئے تھے بات کو. حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں حقیقت یہ ہے کہ جو وہ ایک کانورسیشن ہے وہ تفسیر کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ یعنی ہے کہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین پہ, اور پھر یہ ساری چیزیں کافی بحث اس کے اندر. اس بحث کے اندر اب دو چار اگر نکتے ہم کہہ دیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر البتہ ہمارے پاس ابھی 18-19 دن ہیں ریویو کے لیے. ایسا مجھے خدا نے کہا کہ میں زمین پر کیا بنانے لگا ہوں, خلیفہ. ملائکہ کو فوراً جو ہے مسئلہ ہو گیا, کہا خلیفہ بنانے لگے ہم, بھائی آپ کی تقدیس کرتے ہیں, ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یعنی کیا, یعنی خلیفہ تو ہمیں بننا چاہیے. وہ ساتھ رہے گا اس میں تفسیر کے نقطے ہیں, البتہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ کے ہم ہمیشہ سے جو آپ دیکھتے آئے ہیں سنتے ہیں کہ جی ملائکہ نہ کہ نحن نقدس و نسبح ہو, کہ ہم تمہاری آپ کی جو ہے وہ تقدیس کرتے ہیں اور ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. موضوع کیا ہو رہا ہے, بات کیا ہو رہی ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں, زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو جواب پھر کیا آتا ہے کہ ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں اور آپ کی تسبیح کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا کہ یعنی خلیفہ, آبجیکشن کیا تھی, خلیفہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہم پاک صاف ہیں, پاک آپ کی جو آپ حکم کرتے ہیں ہم اسے بغیر کسی چو چرا کے پورا کرتے ہیں. ملائکہ ہیں, امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس پوری کی پوری کائنات کے اندر خدا نے اتنے ملائکہ خلق کیے ہیں کہ ایک سجادے کی ایک جگہ کی جگہ نہیں ہے, اتنے زیادہ ملائکہ ہیں. یہ سارے ملائکہ کیا ہے, خدا انہیں حکم کرتا ہے وہ کام کرتے ہیں. کوئی بارش کو لے کر آ رہا ہے, کوئی یعنی بارش کو کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, کوئی پانی کو دیکھ رہا ہے, کوئی درختوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی پودوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی بیج کو بوتے ہیں تو اگتے ہوئے دیکھتا ہے, کوئی بچوں کی حفاظت کر رہا ہے. جو ہمارے چھوٹے بچے جب چلنا سیکھتے ہیں یہ ادھر ادھر جو عجیب ہوتا ہے, جا کے لگیں گے دیوار سے کوئی ان کو موڑ دیتا ہے. اگر اتنا بندہ جو ایکسپیرینس بھاگنے والا چلنے والا اتنی تیزی سے جائے دیوار کی طرف اور ایسا کٹ مار لے, ممکن نہیں. ملائکہ ہیں لگے ہوئے, کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں, ہم آپ کی تقدیس کر رہے ہیں, آپ جو کام ہمیں کہتے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں. تو کیا ہے, خلیفہ تو ہمیں بننا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں, میں زمین پہ جو ہے وہ خلیفہ بنانے لگا اور وہ آدم ہے. اب اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو آدم ہے اس نے تو جا کے خون و خرابہ کرنا ہے, اس نے فساد کرنا ہے, وہ تو جا کے یعنی کیا, یعنی یہ اس نے جو جا کے فساد کرنا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کوئی وہ کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ پوری بنی آدم کیا ہے, خدا کی نہیں, پوری بنی آدم کیا کرے گی, خدا کی خلافت میں ہو, یعنی ان کا خدا کا خلیفہ ہوں گے. وہ تو یہ سمجھے نا, کیونکہ اگر صرف ایک بندے کو ہوتا خلیفہ بنا دیا, ایک بندہ خلیفہ بن گیا, وہ امر جو ہے وہ پورا ہو گیا, اور پھر اس ایک بندے نے کیا فساد کرنا بھائی. ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ جو بنی آدم ہے, یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں, یہ کیا ہوں گے, خدا کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے. اس طرح کے ریپرزینٹیٹیوز. اچھا, اس کے علاوہ یہ اگر جو ابلیس تھا اس وقت, شیطان جو تھا, اگر یہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ خلیفہ بن سکتے تھے, کوئی بھی خلیفہ بن سکتا تھا, ٹھیک ہے, میں بھی بن سکتا تھا آپ کے خدا کے, تو شیطان کو جو ہے وہ آبجیکشن کرنی یہ چاہیے تھی کہ بھئی دیکھو میں نے 6000 سال آپ کی عبادت کی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے سامنے سجدہ کر لو جو کہ جا کے زمین میں فساد کرے گا اور خلیفہ بن رہا ہے آپ کا.
پھر تو صرف یہ آبجیکشن نہ ہوتی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ جو ہے وہ تین سے بنا ہے. پھر تو یہ آبجیکشن ہوتی, پھر تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے آبجیکشنز کی کہ بھی ہم کیسے سجدہ کر سکتے ہیں, اس نے تو جا کے فساد کرنا ہے, یہ تو جو ہے وہ یہ سب چیزیں. وہ ملائکہ جیسا کہ جی ہم خلیفہ بننا چاہتے ہیں, یہ تو نہیں بن سکتا خلیفہ کیونکہ یہ جو ہے وہ فساد کرے گا, یہ آپ کی باتوں کو نہیں مانتا, ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں, ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں. شیطان کے پاس بھی صرف کہ میں تم سے بہتر ہوں, اس کے علاوہ بہت ساری آبجیکشن ہو جاتی ہیں. لیکن جب ملائکہ کے لیے یہ کلیریفائی ہو گیا کہ ہم میں سے ہر کوئی خلیفہ خدا کا اس زمین پر نہیں ہوگا, تو پھر وہ چپ ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے اسماء سکھائے. اب وہ اسماء کیا اسماء تھے وہ پھر دوبارہ تفسیر کی بات ہے, اس میں نہیں جانا. یہ میں آپ کو نہیں روک رہا, میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں, اس میں نہیں جانا. نفس پہ کنٹرول نہیں. تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسماء الحسنہ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ہستیوں کے اسماء تھے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں تھے, کہ اسماء الحسنہ بھی تھے اور کچھ ہستیوں کے نام بھی تھے, یا بہت, ایک دو یا بہت. لیکن جب ان اسماء کو حضرت آدم علیہ السلام نے ملائکہ کو بتایا تو وہ چپ ہو گئے. اگر اسماء الحسنہ تھے تو ان اسماء الحسنہ کا مطلب یہ تھا کہ جو ملائکہ تھے وہ ایک یا دو ناموں سے آشنا تھے, جمیع الاسماء الحسنہ سے آشنا نہیں تھے. مثلا وہ جو تقدیس کرتے ہوتے تھے, کوئی فرشتہ تھا اسے بس یہی پتا تھا خدا کا مثلا ودود, اب وہ لگا ہوا ہے جب سے خلق ہوا اب تک کون سی تسبیح کر رہا ہے, یا ودود تو یا ودود. کوئی جانتا ہے مثلا یا کریم, تو وہ لگا ہوا ہے بس اب یا کریم یا کریم یا. حضرت آدم علیہ السلام نے جمیع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنہ ملائکہ کو بتائے. ملائکہ نے کہا یہ اس کے اندر پوٹینشل ہے, ہم تو سارے اسماء الحسنہ کی تجلی ہمارے میں نہیں ہو سکتی, ہم تمام کے تمام اسماء الحسنہ کے ریپریزنٹیٹیو نہیں بن سکتے, اس کے اندر صلاحیت ہے یہ بن سکتا. سجدے میں وہ گر گئے. اس کے علاوہ اگر وہ نام تھے ہستیوں کے, تو ان اسماء میں سے ان خلفاء کے نام لیے گئے کہ جو خدا کے واقعاً اس زمین پر خلیفہ ہیں. اس کے لیے پھر ظاہر شرائط ہیں, ورنہ تو ملائکہ پھر آبجیکشن ہو جاتے نا. اگر مثلا حضرت آدم علیہ السلام میرا نام لے لیتے, حسن ہوگا جی مثلا, ملائکہ کیا کہتے ہیں یہ تو خلیفہ نہیں ہو سکتا. اول یہ کہ نہ تو اس کے اندر سارے کے سارے اسماء تجلی کر سکتے ہیں, دوسرا یہ معصوم نہیں ہے. اگر یہ غلطی کرے گا تو جو غلطی کرے گا یعنی خدا کی معاذ اللہ, یعنی خدا نے غلطی کی. جب ریپریزنٹیٹیو کوئی غلطی کرتا ہے, اگر سفیر کوئی غلطی کرے, ایمبیسڈر کوئی غلطی کرے, تو کس کے اوپر جاتا ہے الزام؟ وہ جس کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ معصوم نہیں ہے. دوسرا اس کے پاس کوئی علم لدنی نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ملائکہ کرتے ہیں, لیکن ملائکہ کو جو اسماء بتائے گئے وہ معصومین علیہ السلام کے اسماء تھے. ان کے تھے کہ جو ملائکہ نے کہا کہ واقعاً یہ لوگ خدا کی خلافت کا حق رکھتے ہیں. صحیح. تو اب جو بھی تفسیر کی بحث ہے وہ ہم نے اس بحث میں نہیں جانا. بات یہاں پہ آئی تھی کہ قتل و غارت کو انسان کو روکنے کے لیے کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ قانون. اور اگر قانون نہ ہو تو ہم نے کتنے بندے مار سکتے تھے ہم؟ ایک صاحب نے کہا تھا اینڈلیس, میں نے ان کی بات پہ تصدیق کی تھی کہ اگر کوئی قانون نہ ہوتا تو ہم واقعاً اینڈلیس بندے مار دیتے. میں کسی کو نہ چھوڑتا, نہ روڈ پہ کسی کو چھوڑتا, نہ گھر میں کسی کو چھوڑتا, کسی کو نہ چھوڑتا. یا آپ لوگ مجھے ایسے نہ دیکھیں کہ میں چھوڑ دیتا کسی کو. آپ ابھی قانون ہونے کے باوجود کسی کو نہیں چھوڑتے.
ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو قوانین ہونے کے باوجود نہیں چھوڑتے کسی. لیکن قانون ایک وہ بندش ہے، ایک وہ رسی ہے جو کہ انسان کو اس قتل و غارت سے کیا روکتی ہے. لیکن قانون صرف کافی نہیں ہے، اس قانون کو نافذ کرنا بھی ہے. اور جو نافذ کرنے والا ہو قانون کو، وہ خود قانون کی خلاف ورزی نہ کرتا. اگر قانون نافذ کرنے والا خود قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ قانون کو نافذ نہیں کر پائے گا، وہ قتل و غارت کو ختم نہیں کر پائے گا. ایک تو قانون ضروری ہے، دوسرا یہ کہ قانون اب جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا ہے، مجھے آپ بتاتے ہیں، خود بتاتے ہیں کہ مثلا آفیسر جو ہے، جو پولیس کے آفیسرز ہیں جنہوں نے قانون کو نافذ کرنا ہے، جب وہ خود قانون کو توڑ رہے ہیں تو ان کے پاس پھر اتھارٹی نہیں رہ جاتی، لوگ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کی بات کو وہ نہیں مانتے ہیں. اس طرح سے مثلا یو این ہے، وہ خود قانون کو توڑ رہا ہے اور کہتا ہے میں نے قانون کو نافذ کرنا ہے، تو کوئی اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی. کہتا ہے کہ جسٹس پیس لبرٹی فار آل، اور پھر اپنی جو ہے وہ کنٹری کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم کر کر کے ان کا برا حال کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ باہر جائے گا تب بھی یہ ایسے ہی کام کرے گا، تو کوئی اس کی طرف اس طرح سے عزت کے ساتھ نہیں دیکھتا. قانون ایک، دوسرا قانون گزار، تیسری ہے کہ قانون گزار خود سے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے. اب یہ قانون کون سا ہونا چاہیے؟ یہ بندے کا قانون ہونا چاہیے؟ بندے کا قانون نہیں، یہ خدا کا قانون ہونا چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی شریعت. اگر آپ خدا کا قانون کہتے ہیں اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ خدا کا شریعت. یعنی شریعت ہونی چاہیے، اس شریعت کو نافذ کرنے والا معصوم ہونا چاہیے. اگر شریعت ہو اور اس شریعت کو نافذ کرنے والا معصوم ہو تو انسان کو قتل و غارت سے بچا سکتا. امام زمان علیہ السلام نے شریعت الہی کو ہی اس دنیا پر نافذ کرنا ہے، اور امام خود کیا ہیں؟ معصوم ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہوگی. اب اگر ایک ہی بندہ کر سکتا ہے اس کام کو، ایک بندہ مثلا امام شریعت کو نافذ کریں، معصوم ہے، اکیلے ہو سکتا ہے. اب اگر آپ ماورا میں جائیں اور خارق العادہ میں جائیں کہ جی امام جو ہیں وہ ہر ایک جگہ پہ جا کے جو بندہ خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو جا کے پکڑے اور سارا کچھ اس کے ہاتھوں کو، تو اس طرح سے یہ تو خدا کی سنت اور قانون نہیں ہے. اگر خدا کی سنت اور یہ قانون ہوتا تو وہ خود میرا ہاتھ پکڑ لیتا نا، اسے ریپرزینٹیٹیو بھیجنے کی کیا. خدا نے جب مجھے اختیار دیا ہے تو اس اختیار سے جو میں کرنا چاہتا ہوں میں اس ٹائم تک کر سکتا ہوں. صحیح ہے؟ تو یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. اس کے ساتھ پھر کیا ہے کہ امام کے ساتھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو کیا، ایک تو قانون کو جانتے ہوں، شریعت کو جانتے ہوں، دوسرا شریعت کو خلاف ورزی نہ کرتے ہوں، تیسری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی پھر ان کے اندر کیا ہوگی؟ طاقت ہوگی. یہ کم سے کم ہمیں گروپ چاہیے کتنے؟ 313. لیکن اس 313 میں سے یہ جو لوگ ہوں گے جو کہ امام کے ساتھ ہوں گے، ان کے انصار اور اصحاب میں شمار ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی، اب یہ ذرا اطمینان سے اور بغیر کسی جنبش سے سن لیجیے گا، عصمت کے بہت سارے درجات ہیں. عصمت کے بہت سارے درجات ہیں. سب سے ہائیسٹ لیول پہ جو عصمت کے درجوں پہ ہیں وہ معصومین علیہ السلام ہیں. اس کے سب سے لوئسٹ لیول کی عصمت کے درجے پہ کون ہوتا ہے؟ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی غلطی کر سکتا، اس کے لیے کوئی یہ چیز نہیں ہوتی. اس کے درمیان میں عصمت کے بہت سارے لیولز ہیں. ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا. اگر آپ عصمت کو اسی حوالے سے دیکھیں، کوئی انہوں نے گناہ کبیرہ نہیں کیا، حتی مکروہ کے اندر بھی انہوں نے کسی مکروہ کام کو
نہیں کیا، مستحبات کو انہوں نے سب کا سب انجام دیے. یعنی یہ جو 313 ان کو منفرد ہونا ہے، یہ کم سے کم کسی نہ کسی عصمت کے لیول پہ ان کو ہونا چاہیے، یعنی ان کو بہت اچھے ہونا چاہیے. تیسری بات جو ان میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ امام کو، یعنی ان کو اپنے آپ سے زیادہ پیار امام کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر امام سے زیادہ پیار ان کو اپنے آپ سے ہے پھر امام کو چھوڑ دیں گے. ان کا پیار اپنے آپ سے کیا اپنے آپ کے ساتھ کم ہونا چاہیے، امام کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے. ہاں کتنی چیزیں بتا دیں آپ کو. اب ہماری کیونکہ کلاس نہیں ہے 313 والی، تو وہ ہم تو اس کے تو کر ہی نہیں رہے، اس کے لیے تو ہم ہے ہی نہیں. ہم تو کوئی کونے قدرے میں کوئی ہمیں مثلا امام کوئی ڈیوٹی دے دیں گے کہ جی باورچی لگ جاؤ، تم یہ کر لو وہ کر لو، جھاڑو دے دو، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو ہم تو اس پوزیشن کے لیے اپلائی کریں نا. یہ تو پوزیشن کے لیے تو ہم اپلائی نہیں کر رہے. یہ تو ایسے ہی کہ چلو ٹھیک ہے باتیں ہو گئی، چلو جی خیر ہے، کچھ نہیں. ہمیں تو بس اس طرح کی چیز کو چاہیے. اچھا آپ کے خیال میں باورچی بھی ایسے ہی لگ جائے گا؟ وہ باورچی جو امام کی سپاہ کو کھلائے گا وہ ایسا ہوگا جس کو نجاست طہارت کا بھی نہیں پتا، کچھ بھی کوئی لا کا نہیں پتا، کوئی حرام حلال کا نہیں پتا. اور کیا وہ ایسا ہوگا کہ اس کی نورانیت، اس کی اپنی جو خدا کے ساتھ جو نزدیک ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو کھانے کے اندر انسان جو کھانا پکاتا ہے، اگر آپ غور سے سنیں بات، جب کھانا پکتا ہے یا کوئی عمل کسی بھی شخص سے انجام دیا جاتا ہے، اس کی اپنی روحانیت اس عمل کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اگر ایک باورچی جس کو اچھا کھانا پکانا آتا ہو، جو خدا کے نزدیک ہو، جو تقوی رکھتا ہو، آپ اس کا کھانا کھائیں گے بہت فرق ہوگا اس کھانے میں. آپ کے خیال میں امام کی سپاہ کو باورچی جو کھلانے والا ہوگا وہ ایسے ہوگا میرے جیسا؟ معاذ اللہ. ان کے تو باورچی بھی دیکھ کے بندہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسے جیب نور ہوگا چہرے سے، اعمال ہوں گے. ابھی اس دنیا میں آپ دیکھ لیں، امام رضا کے خادموں کو جا کے دیکھیں جو وہاں پہ خدام لگے ہیں، جوتیاں اٹھاتے ہیں، جو جیسے آپ نے آ کے یہاں پہ جوتیاں رکھی ہیں، ادھر جب آپ جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام تو ادھر جو خدام ہوتے ہیں جو آپ کی جوتیاں پکڑتے ہیں، آپ کو نمبر دیتے ہیں، یعنی ان کے چہرے دیکھیں گے بھی ایک سے ایک کے اوپر جو ہے وہ نور جو ہے وہ آپ کہتے ہیں اچھا اتنا نورانی چہرہ. پھر آگے جاتے ہیں وہ خادم کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ اس کا. اب وہ کیا ہے، اپنی ملک کے اندر ان کے پاس بڑی بڑی پوزیشنز ہیں. ہمارے خیال میں ہم اس تسلی میں ہے کہ ہم باورچی لگ جائیں گے، خادم لگ جائیں گے، ہم امام کے سپاہیوں کی جوتیاں اٹھا لیں گے. بھائی اس دنیا میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جا کے دیکھو، ادھر اس خدمت کا شرف ہر کسی کو نہیں ملتا. ہمیں مل جائے. ہم کدھر ہیں؟ کس لائن کو ہم نے پکڑ لیا؟ اور کیا ہم اپنے آپ سے چاہتے ہیں؟ اور کیا ہم نے سوچ لیا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو ذرا ایک دفعہ غور سے دیکھیں دوبارہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کی سپاہ میں تب باورچی کا کیوں نہ، ایک جھاڑو مارنے کا کیوں، کوئی بھی کام ہو ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن صرف یہ کہ ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں اس وجہ سے وہ ہمیں کام مل نہیں جائے گا. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ راجرز کے سی او بن جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ مثلا جی اے کے سی او بن جائیں، مثلا دنیاوی لحاظ سے مثلا جو بھی اب بڑی کمپنیاں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ وہ کر لیں، لیکن آپ کو کیوں نہیں کوئی رکھ رہا؟ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن اور ساری چیزیں جو اسباب چاہیے وہ نہیں ہے. امام کی آرمی میں باورچی لگنا
یہاں کی کسی کمپنی کے سی او سے بالا تر ہے. کوئی آپ یہاں کی بڑی سے بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن لے لیں، اس کا سی او وہ امام کی سپاہ کے باورچی کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوگا. اگر خاک بن جائے تو وہ شکر کرے گا کہ میں خاک بن گیا. ہم کدھر بیٹھے؟ کیا ہم نے اپنے لیے سوچ لیا؟ انشاءاللہ کہ خدا سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حال سے آشنا ہے، جانتا ہے کہ ہم اپنی نفس اور خواہشات کے سمندر میں غرق ہیں. ہمیں جو سٹارٹ دیے گئے، جس طرح سے ہم نے زندگی کی، جو ہمارا ماضی ہے وہ ہمیں دبا رہا ہے، وہ ہمیں پیچھے رکھتا ہے. خدا جانتا ہے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اور کتنی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اس پاک ماہ کے صدقے میں خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ اگر وہ ہمیں وہ لیاقت دے دے، وہ ابیلٹی دے دے، کیپیسٹی دے دے کہ جو ہمیں امام کی سپاہ کے اندر شامل کر دے. خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اعمال کو خالص کر دے، ہمارے آپس کے پیار محبت کو بڑھائے، شہداء کے درجات کو بلند کر دے، اسرا کو جو ہے وہ فریڈم دے دے. خدا انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے، رہبر معظم کی حفاظت کرے، ان کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام کے انصاروں میں سے اور امام کے دوستوں میں سے خدا ہمیں شمار کرے، ان کا ظہور جلد از جلد ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.